वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज 3 फेसेस ऑफ एक्सचेंज आप देखेंगे जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाहर गए और बाहर से जो कुछ लर्न कर आए, बाहर नहीं रुक गए, वापस आए और अपनी अपनी डोमेन में एक एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगी कैसी जानी पहचानी शख्सियत से जिन्हें आप रोज़ टीवी पे देखते हैं और जब मुल्क की सियासत पर बात करनी हो, सोशल इश्यूज़ पर बात करनी हो, तज्ज़िया देना हो, गेस्ट से इंटरेक्शन करना हो, उनसे अंदर की बात निकलवानी हो, सो एक्चुअली आप उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। कैपिटल टीवी पे अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं करंट अफेयर्स का 10 बजे में। मुर्तज़ा डार मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मुर्तज़ा। बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहला राहत साहिबा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की, इंचार्ज है नेशनल सेंटर फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की, PhD इन सोशियोलॉजी है पंजाब यूनिवर्सिटी से और अभी भी वहाँ पर ही होती हैं। इसके अलावा ये भी स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्कॉलरशिप है और फेलोशिप है उस पर जा चुकी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब इनके साथ एक और कोरेस्पॉन्डेंट है, स्पेशल जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आजकल बोल न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है और BBC उर्दू के लिए भी लिखते हैं, शाहिद असलम साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। तो मेरा ख्याल है लेडीज़ फर्स्ट, आपसे ही शुरू करते हैं। सो मुझे बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अभी पढ़ रही थी कि आप इंचार्ज हैं नेशनल सेंटर फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की। सो बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सेंटर की और आजकल की सिचुएशन तो आपको पता ही है, वी आर फेसिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर। जी हमारा ये सेंटर 2012 में बना था विद कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। और आपको पता है कि जो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है वो 2-3 वजह से हो सकती है, जिसमें एक नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिस तरह अभी फ्लड्स या कोई अर्थक्वेक आ गया। दूसरा रीज़न होता है कि कोई वॉर हुई, जिस तरह पाकिस्तान ने ये भी एक्सपीरियंस किया जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी तो बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए। और तीसरी चीज़ है जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह आप देखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो कई गांव जो हैं पूरे उसके अंदर आ जाते हैं प्रोजेक्ट में, वो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो हमारा इनिशियली ज़्यादा फोकस जो था वो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर था, बट अब आप जैसे जानते हैं कि ये आजकल इतना बड़ा एक डिज़ास्टर है तो अब हम इसकी डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। और जो रिलीफ वर्क है वो तो एक शॉर्ट टर्म है, एक अभी इमीडिएट है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसके असरात होने हैं कम्युनिटीज़ पे, फैमिलीज़ पे, लोगों पे, उसको देखने की भी ज़रूरत है, रिसर्च की भी ज़रूरत है ताकि बेहतर पॉलिसीज़ और बेहतर जो है सॉल्यूशंस की तरफ हम जा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा बहुत साहब, आपकी इसके ऊपर तो हम बात करेंगे जिसके ऊपर आप गए थे फेलोशिप के ऊपर, एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन बीइंग एन एंकर एंड जर्नलिस्ट जिस तरह के हालात हमारे आजकल चल रहे हैं और थोड़ी सी कोताही मीडिया ने दिखाई असल में फ़्लड के ऊपर फोकस करने पे और अब तो कर ही रही है। सो क्या फीलिंग होती है बीइंग एन एंकर जब आप देखते हैं और हक़ाइक़ देखते हैं और शायद हम उस तरह आवाम तक नहीं भी पहुंचा पा रहे वो चीज़ें? देखें डेफिनेटली बड़ा कंसर्निंग होता है ये फ्लड या कोई भी कुदरती आफत जो है वो या कैटास्ट्रफी जो है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, अबव ऑल पॉलिटिक्स, अबव एवरी अदर थिंग। लेकिन अगर वो ना हो पाए तो हमें वो गेज करने चाहिए अवामिल या फैक्टर्स जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग या तजुर्बा मेरा जो अभी तक मैंने देखा न्यूज़ रूम्स में, 2010 का भी आपको याद है बहुत बड़ा फ्लड आया था और उसको भी हमने जब गेज किया तो वो कुछ अरसा लग गया हमें, यानी कुछ 2-3 हफ्ते हमारे ज़ाया हो गए उसका हजम समझने में। और इस मरतबा भी यूँ ही हुआ कि मुल्क के अंदर कुछ बड़े केसेस भी चल रहे थे, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप जानती हैं ऑलरेडी है, तो मीडिया ज़्यादा फोकस उस तरफ था। लेकिन इन द मीन वाइल लोगों का ध्यान इस तरफ जब गया तो पता लगा कि यहाँ पर तो हालात बहुत अबतर हैं, ख़राब हैं। अब आप देखिए तकरीबन मोर दैन 33% ऑफ द एंटायर कंट्रीज़ एरिया एवरीवेयर यू सी इज़ वाटर। तो हमने उसको गेज करने में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, और जब हमने गेज किया तो उसी ट्रैजेक्टरी से चीज़ें आगे जो पॉलिटिशियंस हैं उन तक पहुंची और रिलीफ का जो काम है बहुत सारा लेट भी हुआ। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही आप जानती हैं कि हर साल NDMA, PDMA या जो भी हमारे कंसर्न इदारे होते हैं वो दावे करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए जाते जिससे मैक्सिमम प्रिवेंट किया जा सके डैमेज। हमारे यहाँ डैम का बहुत जिक्र होता है लेकिन ड्रेन्स का जिक्र नहीं होता, तो ड्रेन्स आर वे चीपर दैन द डैम्स। सो व्हाट आई गेट आउट ऑफ दिस ऑल इज़ अ शेयर लैक ऑफ प्लानिंग। सो
پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر پلاننگ ایسی ہوگی جو کہ ایک روٹین پلاننگ ہے تو پھر روٹین چیزوں کو ہی وہ ڈیل کر سکے گی, اب نارمیلٹیز کو ڈیل نہیں کر سکے گی. سو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ہاؤ وی ڈیلٹ ود دس فلڈ. بالکل صحیح. اچھا شاہد صاحب, آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں سر, تو ہے کوئی ایسی خبر انویسٹیگیٹو جو ہمارے ساتھ شیئر کریں, آبویسلی نان پولیٹیکل؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دوسری بات یہ ہے کہ جرنلسٹ کا تو کام یہ ہے کہ وہ سطحی چیزوں پہ جو ہے وہ توجہ کم دے, بلکہ بیونڈ دی لمٹس جا کے چیزوں کو دیکھے, کرٹن کے پیچھے کیا ہے بیسیکلی. اور یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ہمارے ٹی وی شوز کے, وہی ختم نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ جرنلسٹوں کو لگایا ہوا ہے سارا دن, اگر دھرنا ہے, اگر کوئی پروٹیسٹ ہے تو اس کو, یا اگر کورٹ ہیئرنگ ہے تو اس پہ ٹی وی چل رہے ہیں سارے. تو جرنلسٹ کو تو اتنا نہ میڈیا ہاؤسز کا اتنا فوکس ہے, نہ جرنلسٹ کو اتنا وہ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ روٹین سے ہٹ کے ان چیزوں پہ فوکس کرے. اب کلائمیٹ چینج یا یہ جو ابھی ریسنٹلی اتنی بڑی کلیمٹی آئی ہے تو کبھی اس چیز پہ فوکس ہی نہیں ہوا کہ اس کے کازز کیا ہیں بیسیکلی. جیسے ابھی ڈار صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈیم نہیں ہے یا ڈرینیج پہ توجہ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت جو کلائمیٹ چینج کو لے کے, لیکن پاکستان میں اس کے لیے فنڈنگ کتنی جا رہی ہے. آپ کی جو کلائمیٹ منسٹری ہے اس کے فنڈ ذرا پچھلے 10-12 سال سے اٹھا کے دیکھیں ذرا. 2010 میں بھی لاسٹ میں اتنا بڑا فلڈ آیا, لیکن 10 سے 22 میں آ گئے. ہماری سچویشن وہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے فنڈ مطلب چند ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹل بجٹ ہے, اور وہ بھی سب سے زیادہ چلا جاتا ہے ان کی سیلریز اور باقی معاملات میں. ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ کہ ہمارا تو دیکھیں نا, ہم چند ارب روپیہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھتے ہیں کہ جس کا کام کیا ہے کہ اس نے پلاننگ کرنی ہے, اس نے پالیسیز بنانی ہیں, اور پھر اداروں سے ایگزیکیوٹ کروانا ہے اس کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ان کو بجٹ ہی نہیں دیتے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے ہزاروں ارب روپیہ جو ہے آپ کا ویسٹ ہو گیا, نہ صرف ان لوگوں کا جو افیکٹ ہوئے ہیں بلکہ پورے پاکستان کا. یہ تو بات صحیح ہے. وقت سے پہلے اگر تھوڑا سا پلان کر لیا جائے یا کام کر لیا جائے, اور یہ وقت کوئی 1 سال کا نہیں ہے, اس سے پہلے کی پلاننگ اگر پچھلی حکومتیں بھی کر لیتی تو معاملات ذرا ڈفرینٹ ہوتے. اچھا ڈاکٹر ویلا صاحبہ, آپ جس پروگرام پہ گئیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو, میم ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نے وہاں پہ دیکھی اور سمجھی اور آپ نے سوچا کہ میں واپس آ کر ضرور اسے اپنی ڈومین میں میری کیپیسٹی میں ہوا تو امپلیمنٹ کروں گی؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اکیڈیمیا میں لیڈ کر رہے ہیں ورلڈ کو. اور وہاں پہ نہ صرف آپ کے امریکن پروفیسر سے بلکہ پوری دنیا سے وہ ایک میگنیٹ کی طرح ہیں جو سب لوگوں کو وہاں پہ اپنی طرف لے کے آتا ہے. اور آپ کا بہت ایک ایکسپوجر ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگوں سے, آپ کے بہت سارے لنکیجز پیدا ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی بہت ساری لرننگ ہوتی ہے. سو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں آئی تھنک مائکرو لیول کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہم ٹیچنگ کرتے ہیں. کس طرح ہم ریسرچ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب تھیسس کرواتے ہیں تو کیسے سپروائز کرتے ہیں, کیسے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آگے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے آج کل اسٹوڈنٹس ہیں باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ ایک جو چیز ہے جو ریسرچ کلچر ہے وہاں کا, ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں کئی بار بہت زیادہ ٹیچنگ پہ فوکسڈ ہو جاتی ہیں, اور ریسرچ جو ہے وہ اتنی فرنٹ فٹ پہ نہیں ہوتی. اور یونیورسٹیز کا بیسک کام جو ہے وہ ریسرچ ہے. اور دیر ملٹیپل ریزن جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ جو ریسرچ کلچر کے بارے میں ہم نے جو بہت سیکھا, آئی تھنک وہ بہت ویلیوبل ہے ایز اے پرسن بھی, اور آگے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی ایم فل پی ایچ ڈیز میں جو ہم ریسرچ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری بہت لرننگ ہے. بالکل صحیح. اچھا مطلب آپ چونکہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, وہاں پر بھی آپ ایک نیوز سے عوام کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑا ایشو جو آج کل ہمارے پاس اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ تو سیزن جرنلسٹ ہیں, آپ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, جو خبر آپ دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریسرچ ہوگی اور اوتھینٹک ذرائع ہوں گے آپ کے پاس. بٹ ہمارے وہ ایسے بے تحاشا یوٹیوبرز جو بغیر سوچے سمجھے ذمہ داری دکھائے بغیر خبر دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد کسی کی کریکٹر اساسینیشن ہوتی ہے یا اس سے مورل اور ایتھیکل سوال اٹھتے ہیں. اس چیلنج سے بحثیت جرنلسٹ آپ کو برا کتنا لگتا ہے ان کی خبریں سن کے, اور ہونا کیا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں, اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایوری ون کین بیکم اے جرنلسٹ, بٹ جرنلسٹ کین ناٹ بیکم اے لائر, نار اے ڈاکٹر, نار این انجینئر. سو جب کسی فیلڈ میں جرنلزم, جس طرح میں جرنلسٹ ہوں, میری فیلڈ میں کوئی آتا ہے یا اس فیلڈ کا حصہ بنتا ہے, تو میں سب سے پہلے اس چیز کو گیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے روٹس کتنے اسٹرانگ ہیں جو بھی یہ جرنلزم کر رہا ہے. ایک چیز.
اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نان جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے ان کا اور بیک گراؤنڈز ہیں ان کے, لیکن دے آر ڈوئنگ ویل. ایک تو اس کا گیج کرنے کا یہ طریقہ کار ہے میرے نزدیک. دوسرا اس کا میں یہ کہنا چاہوں گا طریقہ کار یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ویٹ اینڈ واچ. بہت ساری فیک نیوز ہمارے گرد ہے اور وہ آ رہی ہے اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ آ رہی ہے, لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایسے کانٹینٹ کریٹرز کو یہی پلیٹ فارمز آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں اور ان کو وہ کریں گے, ان کو وہ ڈاؤن گریڈ کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے اپنے پلیٹ فارم سے مسئلے ہوں گے. یعنی اگر 1000 کانٹینٹ کریٹر ہے پاکستان میں جو کرنٹ افیئرس کے اوپر خبریں دے رہا ہے اور اس میں سے 900 کانٹینٹ کریٹر ایسا ہے جو غلط خبریں دے رہا ہے, تو اس کا لائف سپین بہت چھوٹا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو وہ ان کے الگوریدمز اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, دے ول پٹ ایونچولی ڈاؤن. اور وہ ظاہر وہاں کو بندے بیٹھ کے اس کی خبریں نہیں سن رہے ہوتے, ان کے جتنے بھی الگوریدمز ہیں وہ ان کے سسٹمز یا ان کے سینسرز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ سننا اس کو ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے چاہتے ہیں, جس میں ون آف دا مین ریزنز از دی کریڈیبلٹی. تو کریڈیبل ہونا ہی جرنلزم ہے. اگر آپ کریڈیبل نہیں ہیں تو جرنلزم نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اٹھے اور اٹھ کے کانٹینٹ کریٹ کر لے اور وہ اپنے آپ کو جھوٹا سچا ثابت کر کے اس 900 بولی کیٹیگری میں 90% کیٹیگری میں کھڑا کر لے, تو وہ شارٹ سپین کے لیے تو شاید کوئی ایڈوانٹیج حاصل کر پائے گا, لیکن ایٹ اے لانگر رن نہ اس کو لوگ اپنے سے ریلیٹ کریں گے, نہ پسند کریں گے, اور یوٹیوب یا فیس بک ایسے پلیٹ فارمس کے جو سسٹمز ہیں وہ اس کو ایونچولی ڈاؤن کریں گے. سو دس از مور آف لیس اے ایولیوشن پروسیس. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہم چونکہ 5 سال ہمارے ہاں یوٹیوب بند رہا تو ہم دنیا سے ویسے ہی یوٹیوب میں 5 سال پیچھے ہیں. انڈیا میں بہت سارا کانٹینٹ کریٹ ہوا اور بہت سارے ایسے فیک یوٹیوبرز بھی آئے ہیں جن کی خبروں کو لوگ ریلیٹ نہیں کرتے تھے. اب دے آر موسٹلی آؤٹ. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اچھا سالڈ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. سو دس از این ایولیوشن پروسیس جو کہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اگلے 2-3 سال کے اندر کافی حد تک کلیئرٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا شاہد صاحب, چونکہ سر آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے فیلڈ, سو جب آپ گئے اس فیلوشپ کے اوپر, وہاں کی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اور یہاں میں کیا چیلنجز آپ نے مشترک پائے اور کیا چیلنجز ایسے ہیں جسے آپ اوور کم نہیں کر سکتے یہاں پر؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب میں 18 میں گیا امریکہ ICFJ کی فیلوشپ پہ, تو بلیو کریں کہ ہمارا اور ان کا کام کرنے کا یا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے یا پروفیشنل انداز جس طرح سے وہ کرتے ہیں, ہمارا اور ان کا کوئی میچ نہیں ہے. ہم جو ہے ہمیں ایون بہت سی بیسک چیزوں کی جو ہے نا وہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنی کیسے ہے. ایک تو اس طرح کا ارج اداروں میں بھی نہیں ہے, نہ وہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز پہ کہ بھائی آپ کے پاس سپوز 8 دن 10 دن ہیں یا 2-4 ہفتے ہیں, آپ نے یہ سبجیکٹ آپ اس پہ کام کر کے دیں, کوئی نکالیں کوئی چیز اچھی سی. یہ بالکل یہاں پہ فوکس نہیں ہے. وہ آئی مین چھوٹی چھوٹی چیزوں ٹینی چیزوں پہ بھی جاتے ہیں. وہ جب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں کیتھی گنن کے ساتھ AP کے لیے ایک سٹوری کر رہا تھا جب میں واپس آیا. یہ 18 میں جب واپس آیا تو انہی دنوں کی بات ہے. اس کے بعد میں نے ان کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا AP کے لیے. تو کیتھی گنن اس سے پاکستان اور افغانستان افیئر کی ہیڈ تھی AP پاکستان میں. تو اس کے ساتھ میں نے جب ٹریول کیا, I mean she was around 60 اور 60+ میں بھی, تو بلیو کریں کہ میں اس بندی کی انرجی سے حیران ہو گیا اس عمر میں بھی. اب میں 30-35 سال کا, میں بھاگ رہا ہوں, سانس پھولا ہوا ہے, یہ وہ شہر ہم جا رہے ہیں, گلی چل رہے ہیں. اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا تھا پاکستان میں, جو پاکستانی کچھ خواتین کے ساتھ چائنیز مردوں کی شادیوں, فیک شادیوں کا بڑا وہ ایک اسکینڈل بنا. تو اس پہ میں نے 2-3 ان کے ساتھ پیس کیے اور وی ور دی اونلی کہ جنہوں نے وہ سارا آفیشیل نمبر بھی ہم نے نکال کے لایا اور ان کے ساتھ میں نے بڑا زبردست کام مطلب کنٹریبیوٹ کیا. وہ ان کی انرجی, وہ دیکھیں پتہ کیا, جب ایک بندے سے اگر ایک چیز ملی ہے نا تو وہ آگے اگلا لنک ڈھونڈتی تھی کہ یہ بات کیسے ہوئی, یہ کیسے نکلا. وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سپوز کو ڈاکومنٹ آ گیا ایک صحافی کے پاس, جناب یہ ڈاکومنٹ آ گیا, لہرائیں گے جناب ڈاکومنٹ آ گیا, اس میں یہ چیز. بھائی اس ڈاکومنٹ میں جو اس کے ساتھ اٹیچ چیزیں ہیں, آپ صرف ایک مسئلے کو نہیں, اس کے ساتھ جڑے اٹیچ چیزوں کو وہ ہر چیز پہ اس پہ جاتے ہیں. یہاں پہ اتنا رجحان ہی نہیں ہے چیزوں کا, سطحی سی رپورٹنگ کرتے ہیں ہم. آپ کو ٹائم بھی تو نہیں ملتا نا نیوز ایجنسیز کی جانب سے یا پھر آپ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی جانب سے, ایک ٹائم لمٹ بھی تو دی جاتی ہوگی. یہ میں تھوڑا سا ایکسکیوز اس میں بالکل کروں گا کہ یہ تھوڑا سا ایکسکیوز تو جرنلسٹ یہ دے سکتا ہے پاکستان میں, لیکن میں کہتا ہوں خود کی ول پاور بھی تو ہونی چاہیے, خود کا ارج بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی کوئی کوالٹی کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب دیکھیں نا
کہ یہ بالکل بندشیں ہیں ایسی, آپ کو اوور برڈن کر دیا جاتا ہے, خاص کر جو ٹی وی کے رپورٹر ہیں. اسی لیے شاید میں لکی رہا کہ میں ٹی وی کے لیے مجھے رپورٹنگ نہیں کرنی پڑی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کر رہا تھا تو شاید میں بھی جتنا ابھی تک تھوڑا بہت کام کیا ہے شاید اتنا نہ کر پاتا. اس کی وجہ یہ تھی, میں کیونکہ پیپر میں تھا تو بہت ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ ملٹیپل چیزوں پہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہو اور آپ کوالٹی کا کام دے سکتے ہو. ٹی وی میں یہ ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ٹی وی کے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر کے لاتے ہیں. آپ میں ارج تو ہو, وہ پیشن تو ہو آپ کو کرنے کے لیے. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں کہ جناب میری 8 گھنٹے ادھر ڈیوٹی لگ گئی تو میں تو تھک گیا, میں گھر جا رہا ہوں, یا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مہینے میں ایک آدھ اسٹوری ایسی آپ نکال رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کرتے ہیں, فالو تو کریں چیزوں کو, لیکن یہاں پہ وہ کلچر ہی نہیں ہے. ویسے آپ شادی شدہ ہیں شاید صاحب؟ جی میں میرڈ ہوں. اچھا, پھر میں نے کہا یہ ٹائم والا ایکسکیوز اکثر وہ کہتے ہیں نا شادی شدہ بیچاروں کو, وہ وہ تو پریشانیاں ویسے بڑی بھی ہوتی ہیں. جرنلسٹ کی شادی جو ہے وہ اس کے پروفیشن سے ہوئی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ خود ماشاءاللہ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں فیلڈ میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر جو زندگی کا وقت ہے وہ زیادہ تر ہمارا پروفیشن میں گزر جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں کتنی اویئرنیس ہے والنٹیئر ورک کرنے کی, سوشل ایشوز پر کام کرنے کی؟ اب جس طرح آپ نے سینٹر بھی بنایا ہوا ہے, باہر تو بہت زیادہ ہے, یہاں پر کیسا رجحان ہے؟ آئی تھنک ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس میں بہت انرجی ہے. اگر اس کو کوئی پلیٹ فارم ملے, اگر اس کو موٹیویٹ کیا جائے, تو ابھی جس طرح ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی نے فنڈ ریزنگ کی اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نے بھی فنڈ ریزنگ کی, تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی جو ہے مختلف قسم کے, انہوں نے چھوٹے لیول کے کہ انہوں نے فوڈ گھر سے لا کے سیل کیا, پلس وہ ایون سڑکوں پہ جا کے انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز اکٹھے کیے, اور ود ان فیو ڈیز اور ویک کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ کافی اماؤنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کی. اس کے علاوہ بھی ہم اکثر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کلین پاکستان, کوئی اس طرح کے جب پروجیکٹس کرتے ہیں, آئی تھنک اگر ان کو موٹیویشن دی جائے, بچے ہمارے آج کل بہت اویئر ہیں, بلکہ خود کئی بار وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ آج کل بیکاز آف سوشل میڈیا جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کو بڑی نالج ہے چیزوں کی. اوپر سے آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس میں بڑا ڈائیورس اسٹوڈنٹ ہے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں, وہ سندھ سے ہیں, جن کے اپنے گھر سارے افیکٹیڈ ہوئے ہیں, اپنی فیملیز, ان کے اپنے گھر نہیں تو فیملی ممبرز ہیں, تو اس سے اور ان کو انرجی ملتی ہے, کیونکہ اپنے جب آپ دیکھتے ہیں اپنے کانٹمپری پیئرز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اپنے شیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس معاملے میں بھی اور بھی مختلف موقعوں پہ آئی تھنک ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. لیکن بات ہے کہ پراپر گائیڈنس اور ان کو ڈائریکشن اگر دکھائی جائے تو آئی ایم ویری ہوپ فل, اینڈ آئی تھنک آر اسٹوڈنٹس آر ینگ جنریشن از ویری پازیٹیو. بالکل صحیح. اچھا مطلب آپ نے کون سی ایسی چیز بڑی آپ کو انسپائر کی اس ایکسچینج پروگرام پہ؟ پلاننگ. میں نے یہ چیز بہت سیکھی, نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر پروفیشنلی اگر بات کریں میڈیا از ویری اپ ٹو ڈیٹ, ویری اسٹرانگ, اور بہت اس کے ریسورسز بھی ہیں. اکیڈیمیا کی بات کریں جس طرح کہ میم نے ابھی فرمایا, تو نو ڈاؤٹ ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بہت زبردست قسم کے ریسورسز ہیں. لیکن اس کے پیچھے جب میں نے باغور مطالعہ کیا بہت ساری چیزوں کا, تو مجھے یہ لگا کہ پلاننگ از ون آف دوز تھنگز جس پہ دے آر ویری فوکسڈ. اگر آپ کی کوئی میٹنگز ہیں, آپ کے کوئی لیکچرز ہیں, آپ نے کسی ایونٹ کی کوریج کرنی ہے, آئی مین انفورسین چیز آ جائے تو اس پہ بھی ڈیل کرنے کے حوالے سے میں نے پلاننگ دیکھی. بٹ اگر وہ نہ آئے تو دے ورک وے بیفور دین جو ایونٹ ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے. ہمارے ہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے پریکٹس ہے کچھ, لیکن وہ بہت کم ہے. تو اف یو پلان سم تھنگ, میں نے کہیں بات پڑھی تھی, مجھے یاد نہیں کس کی بات ہے, اور اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ پلاننگ کا اچھا سرو کر لیتے ہیں تو آپ 23 گھنٹے اپنی پروڈکشن کے بہتر یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. سو جو ایکسپیرینس میرا رہا اس میں جو میں نے چیز سیکھی, دیٹ از ٹو آرگنائز تھنگز ان اے ویری گڈ وے. بالکل صحیح. تو شاید صاحب اب آپ کا کیا سر ہوتا ہے نا کسی کا کوئی ایم ہوتا ہے, جب ہم واپس آتے ہیں ایکسچینج پروگرام سے تب تو ہم بڑا وائبرنٹلی اور ہائی ہوپس کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو بدل کے رکھ دینا پورا جرنلزم پاکستان کا. سو اوبیسلی پھر آہستہ آہستہ واپس ہم آ جاتے ہیں اپنے اسی موڈ میں کہ کئی دفعہ ہماری ایکسٹرنل کنڈیشنز نہیں اجازت دیتی, ہم نہیں کر سکتے ایز اے امپلائی اسپیشلی. سو وہ کچھ بدل لیں سر آپ نے اپنی ڈومین؟ نہیں, مجھے لگتا ہے میں اس معاملے میں بھی تھوڑا لکی رہا, کیونکہ شاید, یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں نا تو تھوڑا میں اسٹبن ہوں کچھ چیزوں میں لے کے. اسٹبن کس لحاظ سے ہوں کہ میں یہ جرنلزم بائی چوائس نہیں آیا, مطلب بائی چوائس آیا ہوں, کوئی تھوپی نہیں گئی یا کوئی اور کام نہیں تو یہ کر لو, نہیں.
میں نے جب گریجویشن کی تو اس میں جرنلزم سبجیکٹ صرف اسی لیے رکھا، جب بی اے کی میں بات کر رہا ہوں، تو کہ اس کے ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں جب آپ کو ایڈمیشن لینا ہو. تو یہ آئی مین جب بی اے کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ میری ڈائریکشن کیا ہوگی، اور اب تقریباً 12-14 سال ہو گئے تو میری ڈائریکشن نہیں بدلی، بلکہ میں اور زیادہ فوکس ہوں. وہاں سے جو چیزیں لرن کی، ظاہر آپ دیکھیں نا وہاں سے کیا، جب میں سنسناٹی انکوائرر کے ساتھ تھا اوہایو میں، تو یہ میں نے پہلی دفعہ جب دیکھا آئی واز اسٹنٹ کہ وہ ریئل ٹائم میں نا ان کی خبر کتنی پڑھی جا رہی ہے آن لائن، یہ ریئل ٹائم میں مجھے بتا رہے ہیں آفس میں بیٹھ کے ان کے لوگ. تو آئی واز اسٹنٹ، میں نے کہا یار یہ کیسے. تو اس حد تک ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں کس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے یہاں پہ چیزوں کا، اور اسی حساب سے وہ پھر فیڈ بیک کیا ہوتا ہے کہ اسی حساب سے پالیسیز بنتی ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ سبجیکٹ اگر لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ فوکس کرنا، اس میں ایسا کیا تھا. تو وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آ کے ریپلیکیٹ کی ہیں. وہیں سے واپس آ کے میں نے اے پی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا تھا، وہیں سے واپس آ کے مجھے بی بی سی کے لیے لکھنے کا اپرچونٹی ملی، اور ابھی تک میں لکھ رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اچھا خاصا گزارا میرا، مطلب بی بی سی کے ساتھ چل رہا ہے. اور جو بھی کوالٹی، مطلب آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ساری یہ، تو ایسے ہر بندہ تو نہیں ان کے لیے لکھ سکتا ہے. کوالٹی کا کام آپ دیں گے تو وہ آپ کو کریں گے نا. اس کے بعد میں دی ٹائمز آف لنڈن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. پھر میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی لیگل کڈنی ٹرانسپلانٹیشن پہ، وہ ایک وائس میڈیا یو کے وہ ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں اس طرح کے آرگنائز کرائم پہ، وہ پاکستان میں ساری میں نے بنوائی ان کے ساتھ. اس کے علاوہ ابھی جب افغانستان میں یہ طالبان کی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو فرینچ ریڈیو کینیڈا وہاں سے ان کی ٹیم آئی تھی، ان کو سارا میں نے لے کے پاکستان میں سارا جتنا بھی تھا ان کا آرگنائز کروایا. مختلف لائک تورہم ہم گئے، بلوچستان میں بھی جانے کا ہمارا پلان تھا، وہ ساری پرمیشن اور سارا وہ چیزیں کروائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سے جو چیزیں لرن کی ہیں وہ آ کے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ شاید وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آئی تھنک کہ سم ہاؤ میں تو وہ چیزیں کر رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ دیکھیں ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ، ایون میرا جو اپنا ادارہ ہے جس کے لیے میں پرماننٹ جاوا بول نیوز کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمارا جو ویب اور ڈیجیٹل اس کو بڑا بہتر کر رہے ہیں. اس میں میرا بھی کچھ نہ کچھ سم ہاؤ ان پٹ جا رہا ہوتا ہے. جتنی نئی ٹیم ہم نے ہائر کی، میں ان میں فاؤنڈنگ ممبر تھا، اور میری ان پٹ پہ آگے انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو وہ ہائر کیا. یعنی کہ تبدیلی آ رہی ہے آپ کے ڈومین میں، یعنی کہ آپ لوگوں کا ایکسچینج پروگرام فالتو نہیں گیا. نہیں بالکل نہیں گیا. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا، بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. سو انڈیڈ یہ آج کے ہمارے فیسز آف ایکسچینج تھے، اور ان کا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ جو بھی نالج آپ کسی بھی طرح لے کر آتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، اپنی کیپیسٹی میں اپنے پروفائلز کے تھرو آپ اسے آگے پہنچاتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے ان ایکسچینج پروگرامز کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، انہیں میں خداحافظ کہوں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں.